बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरवेश दी दुनिया के साथ मैं अब्दुल्ला भट्टी हाज़िर हूँ। और जिस तरह मौसम बदल रहा है, ये मौसम जब बदलता है, गर्मियों का मौसम स्पेशली मानसून के हवाले से, गर्मी के हवाले से, अबस के हवाले से, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हमारे हर इंसान को लाख लाख होती हैं कि बंदे की जान पे बन जाती है। हैज़ा उसमें बुनियादी तौर पे हैज़ा है, वॉमिटिंग है और पेट खराबी के मसाइल आते हैं। तो आज मैंने आज का टॉपिक हमने इसीलिए ऐसा रखा है कि ताकि ना मौसमी असरात, बदलते हुए मौसम, बारिशों के मौसम में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी नहीं खानी। घर में अगर कोई बीमार हो गया मौसमी असरात की वजह से, बारिशों की वजह से, उसका सद्देबाब क्या करना, कौन से घरेलू टोटके, कौन सी आसान हर्बल तरीके हैं। क्योंकि जब मौसमी बीमारियां आती तो उसमें अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको ड्रिप लगाएंगे, ड्रिप लगाने के बाद आपका 20-25 हज़ार उड़ा के रख देंगे। तो हम कोशिश ये करते हैं इस प्रोग्राम में ऐसी आसान सस्ती चीज़ें आपको दें कि आपको महंगी दवाइयों के बजाय हर्बल नेचुरल तरीके से आप इलाज करें। इसकी मौसमी असरात के हवाले से, बारिशों के हवाले से, मौसमी असरात की बीमारियों के हवाले से आज फिर मैंने हकीम नियाज़ अहमद डियाल साहब को बुलाया। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बहुत शुक्रिया, आप फिर तशरीफ लाए। सर थोड़ा भी बहुत शुक्रिया। हकीम साहब, फिर मौसम बदल रहा है और अब जैसे जुलाई का लास्ट चल रहा है और सावन भादो की आमद है, तो ऐसे मौसम में वो दाने भी निकलते हैं, फिर गर्मी में मोशन भी, पेट भी ख़राब, वॉमिटिंग भी, उल्टियाँ भी, और बाज़ का जब इसी हालत ख़राब बंदा कहता है कि बस अब पता नहीं क्या होने लगा है। तो उस हवाले से आप ये बताएं कि मौसम जैसे बदल रहा है तो इस मौसम में कौन से अमराज हमलावर हो सकते हैं और नॉर्मल बंदा क्या एहतियातें करे ताकि उनसे बचा जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम बरसात जो है, इसमें देखें, एक तो ये जो जा बजा पानी, उसके बाद जब पानी ठहरता है बरसात के बाद तो वहाँ पे मक्खियाँ, मच्छर, हाँ, उनकी जो अफजाइश और पैदाइश है, फिर क्या होता है, वही मक्खियाँ जो गंदे पानी पे बैठी हैं वो फिर हमारी जो खाई जाने वाली घरों में खुराक में दाखिल होती है, कभी इधर बैठ कभी उधर बैठ। तो इस मौसम में ज़्यादातर ऐसे जरसूमे वबा में आ जाते हैं जो कि हमारे पानी को, हमारी खुराक को ख़राब करते हैं। यानी कि आप बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं कि इसकी वजह क्या होती है। असल वजह जो है, हाँ, ये मक्खियाँ और मच्छर, और पानी जो फालतू जोड़ों की शक्ल, जो पानी खड़ा हो जाता है, हाँ, सब अगर इन चीज़ों पे कंट्रोल आ जाए, हुकूमती तौर पे पानी उसका निकासी अगर बेहतर हो तो बीमारियाँ कम हो सकती हैं, तो बीमारियाँ कम हो सकती हैं। और दूसरे नंबर पे एक और होता है कि जो मौसम बरसात में ज़्यादातर बीमारियाँ वो पेट से रिलेटेड होती हैं, और उसकी वजह क्या होता है, पानी की आलूदगी। पानी की आलूदगी, हमारी अंतरियों में हमेशा जब भी कोई ख़राबी आएगी, हमारे मैदे में ज़्यादातर इन्फेक्शन की वजह आलूदा पानी है, आलूदा खुराक है, गली सड़ी खुराक, गली सड़ी खुराक है। चूँकि वैसे तो कभी भी आपको बासी खुराक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ताज़ा खुराक, लेकिन इस मौसम में तो बिल्कुल हतमी तौर पे ये फ़ैसला कर लें कि ताज़ा खुराक। आपने अगर फल खाने तो उनको बार बार ताज़ा पानी से धोएं, बहते पानी में उनको धोएं, बहते पानी में, यानी आप टूटी चलाई धो के उसको खाएं, और उसको कपड़े के साथ खुश्क ना करें। वो उसमें तो जरासीम है, वो तो पहले आलूदा कपड़ा है ना, वो उसमें आपने पानी से तो धो लिया, दोबारा फिर आपने, जैसे हमारे यहाँ ये होते हैं, हम खाना खाने के लिए हाथ धोते हैं, जाके तौलिए के साथ उसको खुश्क कर रहे होते हैं। खराब तौलिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इंसान सेहत के उसूलों के ख़िलाफ़ करते हैं। अच्छा, हमारा उधर ध्यान ही नहीं जाता। तो इस मौसम में ज़्यादा बीमारियां पेट की ख़राबी है, जिसमें बदहज़मी है, खुदा न खास्ता हैज़ा है, उल्टी है, पेचश है, इसहाल है, पेट का लूज़ हो जाना है, और उसकी वजह हमारी खुराक की आलूदगी है या हमारी पानी की आलूदगी। हकीम साहब, ये नमकियात खारिज होते हैं जिस्म से या मौसम में या माहौल में, एटमॉस्फेयर को ऐसी चीज़ होती है पेट ख़राब होता है? पानी तो हो गया, इसे बिल्कुल ठीक है, तो वैसे ये असल में पसीना, देखें, पसीने के अखराज से हमारे जिस्म से नमकियात भी निकलते हैं, हमारे ग़िज़ाई अज़ा की कमी भी होती है, ये तो एक तयशुदा बात है। लेकिन हमारी अंतरियों के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, सूजन हो जाती है, जिसे वर्म कहते हैं। कोई ऐसी ग़िज़ा अंदर चलेगी जिसके अंदर कोई समीयत है, कोई जहरीलापन है, तो जब अंतरियाँ ही डिस्टर्ब हो जाएंगी, जिन्होंने आपके ग़िज़ा को संभालना है, तो लामहल्ला फिर उसके रद्द अमल के तौर पे ये होगा कि वो आपका पेट लूज हो। बुनियाद आप सही कह रहे हैं कि पानी, मक्खियाँ, मच्छर और गंदगी के जो हमारी बेहतियाती, जब हम हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों को नज़रअंदाज करते हैं, उनको फॉलो नहीं करते, फिर हम इन बीमारियों में घिरते हैं। और इसका एक ही वाहिद हल ये है कि इस मौसम में हर चीज़ को नीट एंड क्लीन रखा जाए। घरों के बाहर हैं जी, वो जाली वाले दरवाजे होने चाहिए ताकि मक्खियाँ, मच्छर आपके अंदर न जा सके। ख़ासकर किचन में हर चीज़ आपकी कपड़े के
صاف کپڑے سے ڈھپی ہونی چاہیے، ڈھکی ہونی چاہیے، اس کے اوپر کوئی مکھی کوئی مچھر، اس موسم پھر اور یہ کاکروچ وغیرہ کیڑے مکوڑے اور بہت نکلتے ہیں، تاکہ ان چیزوں کے جو اثرات ہیں زہریلا پن ہے وہ بھی ہماری غذا کو آلودہ کرتی ہے، اور اس وجہ سے پھر ہم مختلف امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب بھی برسات آتا ہے، جب بھی بارشوں کا موسم شروع ہوتا ہے، تو جو سب سے بڑی بیماری ہر گھر جو لپیٹ میں آ جاتا ہے وہ ہے ہیضہ، وامٹنگ اور موشن کے حوالے سے۔ تو ہیضہ اگر کسی کو ہو گیا ہے، پہلی بات تو آپ یہ بتائیں کہ اب کہتے ہیں آپ نے بتا دی اگر یہ کریں گے تو ہیضہ ہوگا نہیں، کسی کو ہو گیا ہے تو فوری طور پہ گھر میں کیا علاج کریں تاکہ وہ فوری، کیونکہ ہیضہ جب ہوتا ہے تو بندے کا برا حال ہو جاتا ہے، اور وامٹنگ ہاسپٹل میں ڈرپ لگتی ہے، ڈرپ کے بعد بندے کی جان نکل رہی ہوتی ہے۔ تو میں نے ایسے، کیونکہ میں حکمت سے طب سے میرا تھوڑا بہت رگا ہے، تو میں نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی کہ بہت گھریلو چیزیں اگر استعمال کریں تو فوری طور پہ اس ہیضے کو روکا جا سکتا ہے۔ وہ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کریں۔ دیکھیں محترم، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بیماری کی پریشانی آتی ہے نا، ہم لوگ اس پہ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ اچانک ہمیں کچھ سوچتا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے حواس پہ قابو رکھیں، ڈرنا نہیں۔ ڈرنا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہیضے کا 80-90% تک ہمارے کچن میں اس کا علاج موجود ہے، سبحان اللہ۔ لیکن یعنی اس میں کہ صرف آپ کا کچن ہی آپ کا مالج ہے۔ آپ کی حکمت عملی، آپ کا حوصلہ، اور جو آپ نے اس وقت چیزوں کو مینج کرنا ہے، بس وہ آپ کے اندر اس کا ایک نا فقدان نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس میں آپ نے پیاز، پودینہ، ادرک اور لیمن، پیاز، پودینہ، ادرک اور لیمن، پیاز کا رس 1 چمچ، پودینہ کا رس 1 چمچ، ادرک کا رس 1 چمچ اور لیمن کا رس 1 چمچ۔ پیاز، پودینہ، ادرک، لیمن، ایک آپ نے چمچ لینا ہے، اس کو مکس کر لینا ہے۔ ان کو مکس کر لینا ہے۔ ہمارے گھروں میں میٹھا سوڈا بھی ہوتا ہے، 1 سے 2 ملی گرام اس 1 چمچ، ملی گرام چمچ کا کتنا حصہ بنے گا؟ بہت چھوٹا سا، جسے ہم عام زبان میں 5 چٹکی، چٹکی آج آسان لفظ رہے گا۔ تو آپ 1 چٹکی جو ہے اس میں ان چاروں رسوں میں پیاز، پودینہ، ادرک اور لیمن، 4 چمچ یہ ہو گئے۔ اس میں 1 چٹکی آپ نے میٹھا سوڈا ڈال کے، یہ ایک خوراک ہے۔ یہ ایک خوراک ہے۔ یہ خوراک۔ پانی کتنا ہوگا؟ کہ پانی ہوگا ہی نہیں؟ نہیں، بس یہی، اس میں پانی نہیں ڈالنا، گڈ۔ پانی نہیں ڈالنا۔ تو اور یہ کوشش کرنی ہے کہ اس رس میں پانی نہ ہو، پیور یہ رس ہو، خالص رس ہو۔ اس میں آپ 1 چٹکی میٹھا سوڈا ملا کے یہ وقفے سے کو دینا شروع کر دیں، فرق پڑ جائے گا اس سے؟ تو الحمدللہ اس سے فرق بالکل پڑے گا۔ اچھا میرے تایا جی مرحوم، اور اگر اس میں آپ تھوڑا سا، ہم نے اپنے ایک پروگرام میں آب شفا کے نام سے ایک جوہر بتایا تھا کہ جس میں 7 اجوائن، 7 پودینہ اور امرت دھارا کافور، جسے کہتے ہیں، امرت دھارا، اگر اس کا آپ اس میں 1-2 قطرے ملا لیں گے تو یہ سونے پہ سہاگا ہو تو جائے گا۔ ناظرین امرت دھارا میرے خیال ہمارے جو بڑے ادارے ہیں، یہ سارے بناتے ہیں۔ تو امرت دھارا واقعی کہ میجک ہے، اس بعض کو 70 دوائیں شفائیں اسے کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے گھروں میں جیسی موسم برسات ہے تو امرت دھارا، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ہر بڑے جو ہمارے کرشی ہے، جمدرد ہے یا جمل ہے یا ہمارے بڑے دوخر سارے بناتے ہیں، وہ بھی گھروں میں ہونا چاہیے۔ میرے تایا جی مرحوم نا جب برسات کا موسم آتا تھا بڑا ریکمینڈ کرتے تھے کہ لیمو کی سکنجمی اور جو پیاز ہے کچا، یہ کھانے کے ساتھ کھائے، اور لیمو کی سکنجمی نمک کے ساتھ اس کا وافر استعمال کریں۔ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ دیکھیں جی، بھٹی صاحب ہمارے جو بڑے تھے نا، ان کی باتیں بھی بڑی تھیں اور ان میں حکمت بھی بہت بڑی ہوتی تھی۔ پیاز اور ہری مرچ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں، یہ ہمیں وبائی امراض سے محفوظ رکھتی ہیں، یہ ہمارے میٹابولزم کو بوسٹ کرتی ہیں، یہ ہمارے قوت مدافعت بدن، ہمارا وہ دفاعی نظام جو ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، یہ اس کو طاقتور کرتے ہیں۔ اس موسم میں پیاز آپ استعمال کریں، کچا پیاز یوز کریں، لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا یا تو آپ انگوری سرکہ استعمال کریں، انگوری سرکہ، کیا بات ہے، اور یا پھر اس پہ آپ لیمن تھوڑا سا، میں آقا کریم کی سنت بھی ہے سرکہ اس موسم میں، خاص کر برسات کے موسم میں۔ ویسے تو وہ عام چل جاتا ہے، لیکن برسات کے موسم میں آپ نے جب بھی پیاز استعمال کرنی ہے کچی، اس پہ انگوری سرکہ اس کو ڈپ کر کے، یا اس پہ لیمن، اور اسی طرح دن میں کم از کم 3-4 سبز مرچیں آپ نے لازمی استعمال کریں آپ کچی۔ یہ سبز مرچی یہ ہیضے سے بھی بچاتی ہے۔ اچھا میرے ایک دوست ہے، حکیم ہی ہے، مجھے ادھر کہنے لگے کہ اگر موسم برسات آ گیا تو اگر آپ کسی کیپسول میں بھر کے چاہے ویسے چند دانے اگر سبز مرچ کے جو دانے ہیں وہ پیٹ پہ اتار دیں تو ہیضے کے لیے بڑا ریلیف دیتے ہیں۔ یہ ہماری طبی کتابوں میں یہ باقاعدہ ہے کہ نسخہ ملتا ہے کہ اگر ہیضہ ہو گیا ہے تو آپ سرخ مرچ یا سبز مرچ کے جو بیج ہیں، اچھا سرخ کے بیج بھی چلیں گے؟
جی جی وہ مرچ تو وہی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. ہاں کہ اب ان کے بیج جو ہیں اگر وہ مریض کو دیں گے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. بعض اطباء نے اس پہ باقاعدہ بڑے یعنی اتھرٹیکیشن بتائی کہ یہ جی 100% علاج ہے. یعنی کہ اس میں اگر آپ کھا نہیں سکتے تو کسی کیپسول میں کسی نوالے میں رکھ کے وہ آپ اس کو آپ کے مطلب معدے میں جانے چاہیے وہ. کیونکہ ہیضہ بنیادی طور پہ ایک زہریلا جرثومہ ہوتا ہے نا جو جا کے اپنے سسٹم کو کرتا ہے تو زہر کو زہر مارتا ہے. تو اس حوالے سے سرخ مرچ جو ہے یا جو سبز مرچ ہے یہ آپ کے اندر جتنے بھی اس طرح کی جو فنگل جو اس طرح کے معاملات ہیں یا دوسرے وائرس کی چیزیں ہیں یا خدا نخواستہ یہ وبائی معاملات جو ہیں ان کی انفیکشن یہ ختم کرتی ہیں یہ چیز. مجھے اس میں حکیم صاحب میرے بلوچستان کے بہت بڑے ایک لیڈر ہی تھے, میرے گھر ایک دفعہ آئے تو مجھے نا کھانے کے بعد ساتھ کہنے لگے کہ مجھے نا سبز مرچیں چاہیے. تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے آدھا پاؤ مرچیں میرے سے انہوں نے کٹوائی اور وہ ساتھ کھا رہے تھے. تو سبز مرچ بعض اوقات جو لوگ کھاتے ہیں تو اس کا وہ اتنی زیادہ کھانا بہتر ہے یا کیا ہے؟ سبز مرچ تھوڑا اس پہ بات کریں. اچھا اس میں نا جی یہ ہم جب یہ پروگرام کرتے ہیں نا بہت سارے لوگ ہمارے اس پہ ناقدین نہیں خاص کر ان کو نا وہ عادت سے مجبور ہوتے ہیں. ہاں مجبور ہوتے ہیں وہ لوگوں نے کچھ لوگ عادت سے مجبور ہوتے ہیں کہ ان کی عادت ہوتی ہے انہیں راز چلتا ہے کچھ نہ کچھ ہمارے پاکستان کے نا کچھ علاقوں میں تنقید کر کے خوش ہوتے ہیں ایک نا اور بڑا نعرہ مارتے کہ میں نے کچھ علاقوں میں یہ ایک کلچر ہے کہ اگر بندہ سفید کپڑے بیٹھ کے اور ہاتھ میں کاغذ پہن لے کچھ لکھ رہا ہو نا تو وہ کہتا ہے بھائی میرا سلام لکھ دیں. تو اس نے کہا یار میں تو یہ فلاں بندے کے خلاف درخواست لکھ رہا ہوں. اس نے کہا چلو میری گواہی پا دے. اچھا یہ جو عادت سے مجبور لوگ ہوتے ہیں نا ان کا یہ کلچر ہوتا ہے. اب وہ اس طرح کی نا بڑی عجیب قسم کی واہیات باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس میں کچھ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں. ایسا نہیں ہوتا. جب ہم کوئی چیز استعمال کرتے ہیں نا تو وہ انسان کے جسم کے ساتھ میچ کر جاتی ہے. اب ہم لاسٹ پروگرام میں بات کر رہے تھے کچلے کی. اب ازراکی جو ہے یہ زہریلے اثرات یہ زہریلے اثرات کا ہے اس کی جو اثرات ہیں. لیکن یہ جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں یہ ان کے لیے زندگی کا ذریعہ ہے. ان کے اعصاب کو بڑی طاقت دیتا ہے. ہماری ہربل کمپنیاں بناتی ہیں بڑی کمال چیز ہے. اچھا اسی طرح سمل فار ہمارے استعمال ہوتا ہے. اور خدا نخواستہ یہ جو لوگ نشہ وغیرہ کرتے ہیں اور آگ کا پودا وہ نبات نہیں سمل فار ہے وہ زہر ہے. وہ کنیر جو ہے وہ زہر ہے. یہ دھتورا مطلب بہت ساری چیزیں لیکن ان کا طریقہ استعمال ہے. اور جب آپ اس چیز کو کسی کو استعمال کرتے ہیں اس کا استعمال دیکھیں جب آپ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں نا جی تو جسم آپ کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے. پھر وہ ایسا ایسا اس کی مقدار بڑھتی بھی جائے تو آپ کو کچھ نہیں کہتی بلکہ مقدار بڑھائے بغیر آپ کی وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی. تو لہٰذا جو لوگ کھاتے ہیں ان کے لیے کوئی ایشو نہیں. لیکن ایک دو مرچیں کھانا ہماری ایک عام آدمی صحت مند آدمی کے لیے مطلب صبح 3-4 مرچیں دوپہر خاص کر دوپہر کے وقت جب ہم کھانا کھاتے ہیں اس سیلڈ میں اس کا لازمی استعمال کریں تو اس کا اس کو ہیضے سے محفوظ رہے گا. یہ مطلب ہے آپ کے جسم کو اس سے جو ہے نا آپ کا امیون سسٹم بوسٹ ہوگا. آپ کی جو یہ جو موسمی انفیکشن ہے اس سے وہ محفوظ رہے گا. میٹابولزم آپ کا محفوظ ہوگا. جب حکیم صاحب ہیضہ ہوتا ہے کسی انسان کو جو موسمی اثرات کی وجہ سے پیٹ خراب ہوتا ہے تو ایک کسی بھی انسان کے لیے ویسے شرمندگی بھی ہوتا ہے پرابلم بھی ہوتی ہے اور اس کو بار بار جیسے سائرن بجتا ہے ڈکار آنے شروع ہو جاتے ہیں اور ڈکار میں اس کی بے ہنگم آوازیں اور بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور ظاہر اندر سے گیسز کا اخراج ہو رہا ہوتا ہے اندر کوئی تمال ہو رہی ہوتی تب بھی گیسے ڈکار آتے باہر. تو ڈکار اگر آنے شروع ہو جائیں اس موسم میں تو اس کا کوئی آسان طریقہ بتائیں تاکہ ڈکاروں سے محفوظ رہا جا سکے. دیکھیں جی ڈکار جو ہیں یہ صرف اس موسم میں نہیں بعض کا آپ مسجد میں نماز پڑھنے چلے جائیں نا جی کچھ ایسے نمازی ہوتے ہیں جن کے وہ اس کارنر سے وہ آواز لگاتے ہیں تو اس کارنر تک ان کی آواز جاتی ہے. اور شرمندہ ہو رہے تھے. اچھا تو وہ اس کی ایک تو یہ جو آج کل کاربونیٹڈ جوسز آ گئے ہیں نا جی جس سے ہم کاربن ڈائی آکسائڈ ہم باہر خارج کرتے ہیں لیکن ہم نے ان مشروبات کے ذریعے اپنے اندر انڈیلنا شروع کر دی. وہ لا محلہ ہمارے اندر جا کے وہ اپنا کام دکھاتی ہے. اسی طرح ایسے لوگ جو وقت بے وقت کھاتے ہیں وہ جن کو منہ چلانے کی عادت ہوتی ہے نا جو چیز آئی سامنے منہ میں ڈال لی. اور بعض لوگ اس طرح کی یہ میدے والی چیزیں یا دوسری چکنائی والی چیزیں اتنا کھاتے ہیں کہ ان کے میدے اور اندر خمیر پیدا ہو جاتا ہے. اوکے جیسے نہیں میدے کو خمیر لگاتے ہیں وہ جلیبی بنانے کے لیے یا نان بنانے کے لیے تو وہ جو اپنے آپ ایک بخارات جو ہیں وہ بندے کو پھر مجبور کرتے ہیں اس بات کے نا اگر وہ نہیں ڈکار لیتا تو اس کی سانس رکتی ہے اس کے لیے مسئلہ بنتا ہے. جب میدے کا بلیڈر دل کو ٹکرانا شروع ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ انتڑیوں کے اندر سے
خمیر جو ہے نا اس کو صاف کیا جائے، فاسد مادے نکال فاسد دیے جائیں، مادے جو ہیں ان کا خاتمہ کیا ان کا اوور اسٹے نہ ہو. جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا خاتمہ ہو۔ اس کے لیے جس طرح کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بتایا بھی تھا ایک کہ سنا مکی، سونف اور گلاب کے پھول، کیا آسان فارمولہ ہے یہ یہ اس کو- ناظرین وہ جن کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے، جن کے معدے میں کانسٹیپیشن ہوتی ہے، 2-3 دن بیچارے واش روم نہیں جا سکتے، ان کی آنتوں کی حرکت رک جاتی ہے تو ان کو پرابلم ہوتی ہے کانسٹیپیشن، گٹ کیئر جسے. اور بہت سارے ادارے پاکستان میں، بہت سارے لوگ اس گٹ کیئر کے حوالے سے اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں اور بڑی مہنگی چیزیں بیچ رہے ہیں. تو آپ کو مہنگی چیزیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سنا مکی، گلاب کے پھول، اور تیسری چیز کیا بتائی آپ نے؟ سونف، سونف، سنا مکی، گلاب کے پھول ہم وزن اگر آپ لے لیتے ہیں، سنا مکی، گلاب کے پھول اور سونف ہم وزن لے لیتے ہیں، اس کو اگر آپ آدھا چمچہ صبح شام لیتے ہیں تو گٹ کیئر کے حوالے سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہتا ہے اور ٹائم پہ آپ واش روم پہ جاتے ہیں. اور فاسد مادے جب اوور سٹے کرتے ہیں، جب وقت سے زیادہ سٹے کرتے ہیں معدے میں، وہاں سے بخارات نکلتے ہیں. کہ صاحب جب تو ڈکار جو ان کے مستقل سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اناردانہ، اناردانہ، رائی اور تخم پیاز، پیاز کے بیج، اچھا، اناردانہ، رائی، تخم پیاز، یہ جن اناردانہ، کو ڈکار آتے ہیں. اناردانہ رائی یہ 50 گرام ہو اور تخم پیاز 25 گرام، اناردانہ، رائی 50 گرام اور تخم پیاز 25 گرام. ٹھیک ہے. آپ ان کا پاؤڈر بنا لیں اور یہ 1.5 سے 2 گرام، یہ چھوٹی چمچی جو ہوتی ہے نا وہ آدھی تقریباً، آپ نیم گرم پانی سے دن میں 3 بار کھانا شروع کر دیں. تیسرے چوتھے دن سے انشاءاللہ آپ کی ڈکاروں میں کمی آ جائے گی. اور ساتھ اگر آپ نے وہ گٹ کیئر والا مسئلہ جو آپ کے جسم کے اندر فاضل مادے جو رطوبات جمع ہے اگر ان کا اخراج ہو جاتا ہے تو الحمدللہ آپ بہترین. حکیم صاحب یہ جو گٹ کیئر کے والے سے پرابلم ہے، جو بیکار مادے، جو فالتو مادے پیٹ میں ٹھہر جاتے ہیں، تو ترفلا کے حوالے سے بہت سے لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی چیز ہے، وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں ترفلا جو ہے نا جی اس کا مزاج سرد خشک ہے، ہاں، وہ مسل ہے سودا کا، بلغم کا، سفرا کا، لیکن وہ اس طرح صفائی نہیں کر پائے گا لیکن اگر اس میں سنا مکھی جہاں آئے گی وہ صفائی کرے گی. لیکن اگر آپ اس میں کہیں پہ ساتھ جس طرح ریمند خطائی ہے وہ شامل کر لیتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو جعلی ہے جو جسم کو پکڑ کے باہر نکالنے والی ہے، چونکہ ترفلا جو ہے یہ مسل نہیں ہے. اوکے اوکے اوکے، یہ صرف اور صرف ملین ہے جو کہ آپ ہمارے جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا جن کو کم کرتا ہے، سفرا کو، سودا کو، بلغم کو. لیکن اس کے ساتھ جب آپ کوئی کمبینیشن ڈال دیں گے تو پھر یہ مکمل ایک، ورنہ اس کے زیادہ استعمال سے جسم کے اندر آپ کے خشکی کا غلبہ آنا شروع ہو جاتا ہے، آنا شروع ہوتی ہے. ڈرائنس آنا شروع ہو جاتا ہے. حکیم صاحب جب بھی یہ موسمی تبدیلیاں آتی ہیں، بارش آتی ہے تو بارش آنے کے ساتھ پیٹ خراب ہوتا ہے. پیٹ خراب ہونے کے بعد جو انسان کی جان بالکل منہ کو آ جاتی ہے وہ ہوتی ہے جب اسہال یا موشن کسی انسان کو لگتے ہیں، بچوں کو لگتے ہیں، کسی میری بیٹی کو لگ جاتے ہیں. تو موشن جب 5واں 6ٹھے موشن کے بعد تو بندے کی نا بالکل ہیلتھ غیر ہو جاتی ہے. تو فوری طور پہ موشن کو کیسے روکیں؟ نہیں تو ڈرپ لگوانی پڑتی ہے، ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، بڑے رولے ہیں اس کے. اس کا ضرور بتائیں آسان فارمولہ، تاکہ اس وقت کوئی پیشنٹ اس سے ایسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے اور اس کو پیٹ بار بار واش روم جا رہا ہے تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں جی اس کے لیے ایک تو ابھی ہم نے بات کی امردھارا، امردھارا یہ پیٹ درد کوئی مجرب ہے، یہ کمال چیز ہے پیٹ درد کے لیے. تو امردھارا پہ تھوڑا بات کر لیں کیا کیا چیز اس میں ہوتی ہے تاکہ لوگ اگر اس میں 7 اجوائن، 7 پودینہ اور کافور، جسے 7 دھنیا بھی کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ معروف چیز کافور ہے. ہاں جی، 7 اجوائن، 7 پودینہ اور کافور، یہ 3 چیزیں اگر ہم مکس کر دیتے تو یہ آٹومیٹکلی پانی بن جاتا ہے شاید ہے. بالکل. پانی اور کتنا لینا ہے یہ ہم وزن برابر نہیں، خوراک کتنی اس کی؟ اس کے قطرے ہوتے ہیں. یہ جب آپ تینوں چیزوں کو مکس کرتے ہیں نا، 7 اجوائن، 7 پودینہ اور کافور، جب ایک شیشے کے برتن میں بوتل میں ڈال کے آپ رکھیں گے، اس کو 2 چاپڑ ہلائیں گے تو یہ لیکوڈ بن جائے گا. اب استعمال کتنا کرنا ہے، کتنی خوراک؟ اس کا آپ میکسیمم 2 سے 3 قطرے بہت زیادہ ہوتے ہیں. بس یہ کہاں کام کرے گا؟ یہ پیٹ درد میں، معدے کا درد ہے، خدا نخواستہ آپ کو اسہال ہو گئے ہیں یا بھی کوئی بھی اس طرح کی انفیکشن جو ہے اس کے لیے یہ کمال چیز ہے. لیکن اگر اس کے باوجود بھی آپ کا درد نہیں جا رہا تو اس کے لیے سونف، اجوائن، کالا نمک. نہیں، یہ موشن روکنے کے لیے. اسہال اگر کسی کو پیٹ خراب ہو گیا ہے، بار بار واش روم جا رہا ہے تو کیا وہ یہ لے گا؟ اگر پیٹ خراب ہو گیا تو اس کے لیے کالی مرچ، گیرو، نوشادر اور الائچی کلا. الائچی کلا، ہاں جی. یہ جو پیٹ کے اندر مروڑ نہیں آتا، بعض کو آتا آپ سے مروڑ، دوبارہ پھر بول دیں. ہاں جی،
اس کے لیے کالی مرچ، گیرو، نوشادر اور الائچی کلا، کالی مرچ، گیرو، یہ وہاں نوشادر۔ کام کرے گا نسخہ جہاں پہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ ہلکی سی خواہش ہوئی، مروڑ ہوا، آپ گئے موشن نہیں آتا، ہلکا پھر آ گئے، مروڑی پھر کیفیت ہے۔ مروڑی کیفیت جو ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ مسلسل پانی آ رہا ہے، اس کا نسخہ اور ہوگا۔ ہاں اس کے لیے اور ہے۔ یہ جب مروڑ ہو تو اس وقت اور ہے، جب مروڑ مروڑ اٹھتا ہے ہوگا، بدن۔ یعنی اس موسم میں زیادہ تر جو ہوتا ہے نا جی، جب انفیکشن ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ جو مروڑ کی کیفیت ہوتی ہے نا، پیٹ میں درد، اس کے ساتھ مروڑ، یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا اس وقت یہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس سے بچاؤ کے لیے یہ بہترین ہے۔ اب ان چاروں چیزوں کو ہم وزن پیس لیں اور 1.5 سے 2 گرام آپ اس کو پانی سے لیں تھوڑے سے، اور اس کے بعد چائے پئیں تیز پتی والی تھوڑی سی، ٹھیک ہے۔ تو وہ چائے ختم نہیں ہوگی، آپ کا پیٹ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر پانی کی طرح آ رہے ہوں تو اگر پانی کی طرح آ رہے ہیں تو اس کے لیے بیل گری، بیل گری، سونٹھ اور دھنیا خشک، بیل گری، سنڈ اور دھنیا خشک، رال سفید، ساتھ کیا؟ رال سفید، رال سفید۔ یہ 4 چیزیں، ٹھیک ہے۔ یہ چاروں چیزیں آپ نے ہم وزن لے لی ہیں، پاؤڈر بنا لیں، اور یہ 1 سے 3 گرام تک آپ لیں انشاءاللہ۔ 2-4 خوراکوں کے بعد آپ کا پیٹ جو ہے وہ بالکل نارمل حکیم صاحب، جب موشن، جب وامٹنگ سارا کیفیت ہوتی ہے تو شدت سے پانی کے نمکیات اور پانی جسم سے خارج ہوتا ہے، اس کمی کرنے کے لیے سکنجی استعمال کریں یا کوئی اور چیز استعمال کریں؟ دیکھیں اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ شکنجی بہت اچھی ہے، نمکین، نمکین، لیمو، لیکن چونکہ آج کل سائنس کی ایجاد نمکول، ہاں، وہ ملا بنا اس میں پانی ساری میں چیزیں آ دیتا گئی ہے، ہیں۔ ہاں اس کا استعمال کریں، کیونکہ ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض کا تو وہ کمبینیشن پورا نہیں ہوتا، نمک زیادہ ہو جائے، اگر کوئی بی پی کا مریض ہے تو اس کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، تو وہ بنا اس کا بڑا اچھا ایک مرکب ہوتا ہے، وہ بازار سے لے لیں نمکول، اور اس کے فلیور بھی ہوتے ہیں، وہ مریض کو استعمال کریں، وہ بہت اچھا ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارا پروگرام درویش دنیا میں پیٹ کے حوالے سے، موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے پروگرام جاری و ساری ہے۔ وقت ہوا بریک کا، تو واپس آتے بریک کے ساتھ جڑے رہے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد پھر واپس آئیں۔ یہاں پہ ایک اور بڑی خوبصورت چیز آج آپ سے شیئر کروں گا۔ یہاں پہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں مریض میں تھا، تو ایک دن نا میرے پاس گیسٹ آ گئے، تو مجھے نا گیسٹ کہنے لگے، رات کو نا ساتھ والے گھر میں گیسٹ آئے، تو مجھے کہنے لگے کہ ہمارا نا یہ گیسٹ اپنی طرف سلا لیں۔ تو میں شروع سے خندہ پیشانی، عاجز نرم بندہ، میں کیا سو جائیں، ساتھ جاتے جاتے کہنے لگے کہ ہمارا جو گیسٹ ہے نا یہ خراٹے مارتا ہے، تو یہ اگر آپ کو تکلیف تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، خراٹے کیا مارتا ہوگا؟ لیکن میں آج بھی مجھے وہ خوفناک، دہشتناک رات یاد ہے کہ جب انہوں نے خراٹے سٹارٹ کیے تو مجھے سمجھ نہ ہے، میرا پورا کمرہ گونج رہا تھا ان سے۔ ایک تو ہیوی موٹے بندے تھے، اور خراٹوں کی آواز جیسے کوئی ٹریکٹر، جیسے کہ بلڈوزر چل رہا ہے، اور میں کبھی 4 پہ ہی لاؤں، کبھی اٹھوں، کبھی باہر جاؤں۔ اس کے بعد بھی 1-2 بندے میری زندگی میں ایسے ہیں کہ جو آپ آئے ہیں نا، اگر ساتھ والے کمرے میں سو رہے تھے، پورا گھر گونج رہا ان سے۔ تو قیم صاحب، آج میں نے یہ اسپیشل سوال تیار کر کے لایا تھا کہ میں پیچھے پھر 1-2 حادثے ایسے ہوئے ہیں کہ کچھ گیسٹ آئے ہیں تو انہوں نے نا خراٹوں کا دمال شروع کر دی ہے۔ تو ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتائیں، پہلی وجہ بتائیں خراٹے آتے کیوں ہیں؟ پہلا تو یہ پرابلم ہے نا۔ دوسری بات ہے خراٹ جو بیچارہ ساتھ والے کمرے میں پڑا، وہاں بھی گونج اس کی جا رہی ہے۔ خراٹے روکنے کا کوئی نسخہ، کوئی ہربل چیز یہ پاسبل ہے، یا یہ ظلم و ستم اسی طرح جاری و ساری رہے گا؟ دیکھیں جی، خراٹے جو ہیں یہ غیر اختیاری چیز ہے، لیکن یہ ہمارے بدنی مسائل سے جڑا ہوا ہے۔ ایک تو زیادہ موٹا ہونا، اچھا، موٹے بندے کو زیادہ آتے ہیں؟ یہ اصل اس کی مین وجہ، جن لوگوں کو یہ گردن زیادہ موٹی ہوتی ہے نا، پٹھے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو جب وہ سانس کی نالی میں نا جو اس کی آواز پیدا ہونے لگ جاتی ہے نا، سمجھ لیں دوسرے لفظ میں یہ ہوتا ہے کہ سانس کی نالی تنگ ہو جاتی ہے، تو ہوا سانس کے لیے آپ کو دوسرا راستہ، یہ ناک سے لیتے ہیں، منہ سے لیتے ہیں؟ یہ منہ سے، اوہ، جب آپ کی ناک کے نتھنے بند ہوں گے تو یہ منہ کبھی آپ بھی کبھی ایسے حادثے کا شکار ہوئے ہیں؟ ایسا ظلم ستم کبھی آپ بھی ٹارچر ہوا ہے ایسا؟ جی ہے جی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ حادثہ آپ کے ساتھ بھی ہو چکا ہے؟ یہ یہاں تک ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے وہ بندہ سو نہیں سکتا۔ نہیں، میں جب وہ مجھے بھی یاد ہے کہ میں تھکا ہوا الگ گیم شیم کر کے واپس آیا تھا، جوان تھا، تو میں کبھی اپنی 4 پہ اٹھاؤں، کبھی نیچے، کبھی اس کا جو پایا تھا اس کو ماروں مور زور، وہ ایک دم دیکھے پھر شروع ہو جائے، تو مجھے وہ نا یاد اچھا، ہے، وہ خوفناک رات۔ جو خراٹے مہارت ہے اس کو نہیں پتا وہ کیا حیران کر کن رہا ہے۔ باتوں سے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کو نہیں پتا ہوتا، ہاں، اس کو بالکل قطعی طور پہ پتہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس کو بتائیں گے تو وہ کہے گا یار مجھے کیوں تنگ کر پھر رہے ایک اور رات میں شیئر کروں گا اپنے ناظرین سے کہ داتا حضور جب بری سے آنا تو رات کو ساری رات شہنشاہ داتا حضور سید علی جوہری بازار پہ فیوز و پرکاش بیٹھنے، تو وہاں پہ نا ابھی ان دنوں میں نا ایک سامنے جا کے ایک دفعہ میں نے یہ غلطی کی یا حماقت کی کہ وہاں پہ کمرے میں سوا، وہاں 30-40 لوگ اور سو رہے تھے، تو 4 پیوں اوپر نیچے تھی، تو وہاں پہ 70% بندے انہی خراٹوں میں مشغول تھے۔ وہ خوفناک بھی رات مجھے نہیں بھولی، لیکن میں وہ ہر بندہ اپنے، کوئی سرائکی تھا، کوئی پنجابی تھا، کوئی کہاں سے آیا ہوا تھا، اور خراٹوں سے پورا حال گونج رہا تھا۔ تو وہ اس حوالے سے آپ بتائیں کہ اس کا کوئی علاج ہے؟
دیکھیں جی، یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جن لوگوں کی ناک بند ہوتی ہے، اچھا ان کو ہوتا ہے یہ ایک وجہ پہلی یہ بات بھی ہے، موٹا، موٹاپا۔ ہاں دوسرے نمبر پہ جن لوگوں کے ناک کے نتھنے بند ہوتے ہیں نا، جن کو دائمی نزلہ ہوتا ہے، تو وہ منہ کے رس سے سانس لیتے ہیں، وہ یہ ہے، تو جو اس کی وجہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ کچھ لوگوں کے گلے کے ٹانسل جو ہوتے ہیں یہاں پہ، ان کے بڑھنے کی وجہ سے بھی تھوڑا سا یہ ایشو ہوتا ہے۔ ٹھیک اگر ہے۔ موٹاپا ہے تو موٹاپے کا خاتمہ کر دینے سے خراٹے ختم ہو جائیں گے۔ اگر ناک کے نتھنے بند ہیں، اگر ان کا علاج کر لیا جائے، اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ رات کو بھاپ لے کے سوئیں، بھاپ لے کے، نمک پانی میں ڈال کے اس پانی سے بھاپ لیں، اور سوتے وقت روغن زیتون یا سرسوں کا تیل آپ دونوں نتھنوں میں تھوڑا تھوڑا، روغن زیتون یا سرسوں کا تیل، یہ آپ اپنے دونوں نتھنوں میں تو دونوں آپ سائڈ میں دوسروں کے لگائیں گے۔ لیے باعث راحت ہوں گے، اور دوسروں پہ جو ٹارچر آپ آن کرتے ہیں وہ نہیں ہوگا۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی نتھنے کھلے رہیں گے، اس میں وہ جو بندش والا سلسلہ ہے وہ نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ جن کے گلے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، ان کو چاہیے کہ رات سونے سے پہلے پانی گرم کریں، اس میں شہد ملائیں اور نمک ڈال کے غرارے کریں، تاکہ وہ جو اگر کوئی انفیکشن ہے یا کوئی جماؤ رطوبات کا، خاص کر جو بلغمی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ زیادہ ایشو ہوتا ہے، تو اس سے بھی ہو جائے گا۔ اور اس سب کے بعد آپ نے جو دوران اس کے علاج کس کے لیے خوراک کے طور پہ، اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کلونجی، کلونجی، بال چھڑ بال جھاڑ، اور لونگ، بال جھڑ نہیں، بال چھڑ چھڑ، بال چھڑ، اور لونگ، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ نے لینی ہیں۔ کلونجی 100 گرام، کلونجی، بال چھڑ اور لونگ۔ کلونجی 100 گرام، بال چھڑ 50 گرام اور لونگ 25 گرام۔ اچھا اچھا جی، دوبارہ پھر بولیں۔ کلونجی 100 گرام، بال چھڑ 50 گرام ہاں، اور لونگ 25 گرام۔ اچھا وہ کم کرتے جانا ہے۔ ان تین چیزوں کا پاؤڈر بنا لیں، خالص شہد اس میں 2 گنا ملا کے اس کی معجون بنا لیں، تو یہ آدھی چمچ صبح لیں، آدھی چمچ رات کو لیں۔ ہفتے 10 دنوں کے بعد اگر خراٹے آپ کے، خراٹوں کے جذبات نے ختم کر لیے اور معدے کی وجہ کوئی معاملہ ہے، یہ جو معدے کی تبخیر کی وجہ سے جن کو خراٹے آتے ہیں وہ انشاءاللہ اس سے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ یہ افیکٹو ہے، موجب ہے، بہترین اور چیز ساتھ ہے۔ اپنے گٹ کیئر کا بھی خیال کریں۔ وہ سب سے پہلے ہے، جب تک آپ وجہ کو ختم نہیں کریں گے۔ 100 بیماریوں کی جڑ آپ کی گٹ کیئر، کانسٹیپیشن، قبض ہے۔ آپ کا وہ سبب ہے جو بیماری پیدا کر رہا ہے، آپ اس سبب کو ختم کریں گے، آپ کی بیماری مکمل ختم ہو جائے گی۔ حکیم صاحب، آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، معدہ جب خراب ہوتا ہے یا خراب ہونے کے بعد وامٹنگ ہے، موشن ہے، ہیضہ جو بھی ہے، ایک عجیب سا بیماری میں نے نوٹ کی لوگوں کو، کہ منہ سے پانی آنا اور منہ سے ایک حمک کا احساس، سمیل کا، بیڈ سمیل کا احساس، تو یہ بھی معدے کی خرابی ہے۔ ظاہر ہے معدے میں کوئی ایسیڈیٹی ہے، کوئی تذابیت ہے، تو اگر ایسا کوئی مریض حمک کا شکار ہو گیا، اس کے منہ سے سمیل آ رہی ہے یا پانی آ رہا ہے، جو صبح اٹھتا ہے تکیے پہ پانی پانی پھیلا ہوا ہے، تو اس کا تعلق معدے سے ہے یا مسوڑوں سے ہے، وہ کیا کرے؟ اس کا تعلق آپ کے معدے سے ہے اور معدے سے آگے انتڑیوں سے ہے۔ یہ بادی کی علامت ہے، یہ منہ سے پانی نکلنا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا وہ تکیہ گیلا ہوا پڑا ہوتا ہے، ہاں، اور اس سمیل پانی سے کچھ ہلکی سی ہمک آتی ہے، ناگوار سی، جو بندے کو خود تو محسوس نہیں ہوتی، لیکن جو 2 لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں ان کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے، یہ بادی ہے۔ یہ بعض اوقات میں معذرت سے اپنے ناظرین سے کہ بعض کا بات کرتے ہوئے ہلکا سا پانی کا فوار سی بھی اگلے کے چہرے پہ پڑتی ہے، وہی بھی پانی کی زیادتی ہے، منہ میں واٹرلی پانی ہے جی، وہ منہ میں بادی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں نا، وہ جسے کہتے ہیں رالے بہنا، بعد، ہاں میں یہ لفظ، ہاں کچھ لوگ ہیں ان کے اندر رطوبت زیادہ ہوتی ہے ہاں نا، جی، ہاں وہ رطوبت یہ زیادہ بادی ہوتی کی ہے، علامت ہے۔ یہ بادی کی جو علامت ہے۔ آلو، گوبھی، چاول ہاں، چیزوں ان سے کو چاہیے کہ بادی چیزیں جو ہیں جس طرح چاول ہیں، آلو، گوبھی، یہ عربی وغیرہ، بینگن ہیں، بیگن بادی ہیں، حالانکہ وہ گرم تاثیر رکھتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں اس میں زیادہ اب آپ گرمی کی زیادتی کی وجہ سے بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، عربی بھی اس میں ہے۔ ہاں، عربی تو بہت شدید قسم دی، مٹر کچھ کم ہے، لیکن آلو اور چاول بنیادی ہیں۔ آلو، چاول، گوبھی، عربی، یہ شملہ جو ہے یہ بہت بادی ہے۔ شملہ بھی بادی ہے۔ ہاں جی، ان چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کیا جائے تو اس کے بعد جیسا کہ ابھی ہم نے یہ آپ کو بتایا، یہ والا جو ہے کلونجی، بال چھڑ، لونگ والا، یہ بہترین ہے، افیکٹو ہے، کیونکہ یہ رطوبتوں کو ختم کرنا نا، یہ اس کے لیے بہترین ہے۔ یا پھر اس کے ساتھ آپ یہ کر لیں، اس کا ریوند خطائی، ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے، ایک ریوند خطائی ہے، اس ساتھ سونٹھ ہے، اور یہ جو ہمارا میٹھا سوڈا ہوتا ہے، ان تینوں چیزوں کا مرکب۔ یہ افیکٹو ہے، دوبارہ بولیں۔ ہاں، ریوند خطائی 100 گرام، میٹھا سوڈا 50 گرام اور سونڈ 50 گرام، ان کا پاؤڈر بنا کے آپ رکھ لیں، آدھی چمچ، یہ اب صبح اور آدھی چمچ
شام کو کھانے کے بعد۔ کریم صاحب آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فیٹی لیور میں ریوند خطائی کتنی افیکٹو ہے؟ دیکھیں ریوند خطائی جو ہے یہ اسپیسیفک اس کا جو ہے نا یہ تعلق ہے جگر سے، میں اسی لیے تھوڑا بہت یہ ہے نا جگر سر کی کہ یعنی اسپیسیفک ہاں۔ خاص ریمیڈی ہے جگر سے جتنے ریلیونٹ چیزیں ہیں، خاص کر وہ لوگ جن کو پرانا جسے کہتے ہیں جگر کا بخار، یہ جو جوڑوں میں بخار کا ہو جانا، کچھ لوگوں کو نوبتیہ بخار آنا، باری کا بخار ہونا، جن لوگوں کا بخار نہیں اترتا اور وہ جگر کی خرابی یا کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس کے لیے ریوند خطائی کمال ریمیڈی ہے، اس سے اچھی کوئی میڈیسن جگر فیٹی لیور ہے کیا تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے انہیں سمجھ آ جائے؟ دیکھیں فیٹ چربی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی غیر ضروری چربیاں جو جگر کے اندر سٹور ہوتی ہیں، عام طور پہ عام صحت مند حالت میں جگر سٹور شدہ جتنی بھی چربیاں ہوتی ہیں ان کو ریسائیکل کرتا ہے، جب ہمیں بھوک لگتی ہے، جب ہیلدی ہوتا ہے وہ، ہاں جی، ان کو وہ استعمال کر کے نا دوبارہ وہ ہمارے جسم کی توانائی میٹابل کر کے وہ اس میں دوبارہ جسم کا حصہ بنا دیتا ہے، ٹھیک جسم ہے، کو اس کو توانائی میں کنورٹ کر دیتا ہے، وہ جو سٹور کی ہاں تو ہاں ٹھیک ہے۔ جب آپ کا جگر کارکردگی کے حوالے سے کمزور ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو ریسائکلنگ والا پروسیس ہے یا وہ جو توانائی کو ریسٹور کرنے والا پروسیس ہے وہ نہیں کر تو پاتا، فیٹی لیور اسے کہتے تو ہیں؟ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چکنائیاں بجائے دوبارہ استعمال ہونے کے وہ جگر کے ساتھ چمٹ کے اس سے جگر بڑا ہونا شروع ہو گیا، بھاری ہونا شروع ہو گیا۔ جب جگر ہیلدی ہوتا ہے تو وہ جو چکنائی ہے وہ ہمارے جسم میں وہ مختلف جگہوں پہ بھیج کے تو اپنا کام کرتا ہے، اور جب اس کی ایفیشنسی متاثر ہوتی ہے وہ اتنا ایکٹیو نہیں رہتا یا صحت مند نہیں رہتا، وہ چکنیاں جسم میں جانے کے بجائے اس کے اندر ہی کہیں نہ وہ کہیں لیور کو اس کے اندر سٹور شروع ہو جاتی ہے، اس کی کارکردگی کو ڈیمیج کرنا یا شروع کر نسوں میں دیتی ہے، رک جاتی، نسیں بند ہو جاتی کیونکہ ہیں۔ جگر جو ہے یہ ہمارے جسم کا سب سے بڑا آرگن ہے، 500 سے 5000 اور دوسرے لفظوں میں یہ ہمارے جسم کا انجن ہے، یہ سب سے بڑا گرم آرگن ہے، اس کی حرارت جو ہے وہی ہمارے جسم کی توانائی کا ذریعہ ہے، جب جگر کی حرارت میں کمی آتی ہے تو پورا جسم سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے، پورے جسم کو جتنی یوٹیلائزیشن ہے، خون بنانے میں رول ادا کرتا ہے ہم جتنی غذا کھاتے ہیں وہ جتنے ایلیمنٹس ہیں یعنی بالوں کو جو چاہیے وہ جگر ہی اس کو یوٹیلائز کرتا ہے، پورے جسم کی جو یوٹیلائزیشن ہے ڈائٹ ایلیمنٹس پورے جسم کی ضرورتیں جو ہیں وہ جگر پورا کرتا ہے، یعنی اس کا کام بال ہے، ہے ناخن ہے، سپلائی۔ سکن ہے، جلد ہے، کھانا ہے، پینا، تو خون بھی بنانے میں رول ادا کرتا ہے نا؟ دیکھیں خون خوراک سے اخذ کیا جاتا ٹھیک ہے، جگر کا کام ان چیزوں کو یوٹیلائز کرنا ہے، اگر طاقتور ہیلدی ہے تو اچھے طریقے سے کام کرے گا۔ اگر یہ صحت مند ہوگا تو آپ کے پورے جسم تک ہر چیز پہنچے گی، اگر اس کی وہ توانائی کم ہے، اس بیسیکلی تو یہ حرارت کی علامت ہے، جسم کو گرم رکھنا، توانائی دینا، انرجی جو ہے، تو جب اس کی کارکردگی سلو ہو جائے گی تو اس کی وہ پرسنٹیج 100% نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، جسم تک وہ توانائی نہیں جائے گی، وہ ایلیمنٹ جہاں چاہیے وہاں نہیں جائے گا، تو پھر اس میں خون کی کمی بھی ہوگی، پھر اس میں بال جھڑ بھی پیدا ہوگا، پھر یہ نیند کی کمی بھی ہوتی ہے، یعنی جس میں جب ہمارے جو ریکوائر ایلیمنٹس وہ پورے طرح یوٹیلائز نہیں ہو پائیں گے نا، جہاں پہنچنا وہاں جا ہی نہیں پائیں گے، ان کی رسد پراپر نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا، پھر اس کے نتیجے میں یہ مسئلہ بنے گا، پھر جسم کمزور ہوگا۔ ریوند خطائی کام کرتی ہے؟ بہترین کام کرتی ہے جی۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا فارمولہ اگر آپ کی اجازت ہو، پلیز۔ ترفلا، تینوں چیزیں آپ 100 گرام لے لیں، آملے، بھیڑے اور ہرڑ، ان کی گٹھلیاں وہ لیں نکال کے، 300 گرام وہ ہیں تو اس میں 300 گرام ریوند خطائی شامل کر دیں۔ ترفلا آپ نے لے لیا 300 گرام، اس میں 300 گرام اس کے ساتھ ریوند خطائی اب شامل کر مکس کر لیا، پاؤڈر بنا لیا، اس کا آپ نے 1 چمچ رات کو پانی میں بھگو دینا ہے، صبح اٹھ کے خالی پیٹ اس کو ہلا کے دوائی اور پانی آپ نے پی جانا ہے، پانی بھی اور اس کا جو پاؤڈر وہ جو زلال ہے اندر وہ بھی پی جانا ہے، ٹھیک ہے، اور کم از کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تک آپ نے کچھ کھانا نہیں ہے، اس سے آپ کو ہو سکتا ہے ہلکے سے لوز موشن ہے، یلو کلر کے، آپ کا یورن بھی یلو کلر کا ہے، چونکہ ریوند خطائی کا کلر تھوڑا سا نا، ٹھیک ہے۔ ریوند خطائی جڑی بوٹی ہے، کیا چیز ہے یہ جڑ ہے نا، جڑ، ٹھیک ہے، اس ریوند چینی، ریوند خطائی، یہ مطلب ہے کہ دونوں چیزیں ملتی جلتی ہیں۔ اب آپ جب یہ کر لیں گے، اور اس جو میں نے آپ کو عرض کیا اس میں اگر ریوند خطائی میں ریوند چینی ڈالیں گے تو اس کے اثرات زیادہ بہتر آئیں گے، یعنی کہ آپ ترفلا، ریوند خطائی اور ریوند چینی نہیں،
ریون خطائی نہیں، ریون چینی، ایک چیز ڈالنی ہے، ایک ڈالنی، دونوں میں سے ایک ڈالنی ہے. ہاں دونوں میں سے ایک یعنی ڈالنی کہ ہے. ریون چینی اس سے بھی سپیریئر ہے. ہاں اس کا رزلٹ زیادہ اچھا ہے. اوکے اوکے اوکے، ریون چینی. جو طبیب حضرات ہیں وہ ریون خطائی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، لیکن اس فارمولے میں لیور پہ جو کارکردگی کا رزلٹ جو ہے وہ ریون چینی کے ساتھ زیادہ ناظرین اچھا ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر دوسرا بلکہ ہر انسان کا لیور کہیں نہ کہیں فیٹی ہوتا ہے. تو اگر لیور فیٹی کے والے سے اگر آپ یہ استعمال کرتے ہیں ہربل ٹوٹکا، وہ پرانے قیم کا جدہ بیدا ٹھیک وہ بندہ ٹھیک، جس کا جگر ٹھیک وہ ٹھیک ہے. تو جگر کے والے سے یہ انتہائی افیکٹو ہے. دھیان سے سنیے گا. بتائیں جی ایک دفعہ پھر یہ نسخہ فیٹی لیور کا. ترفلا جس میں آملے، بھیڑے اور ہرڑ زرد. یہ پنساری سے بنا بنایا مل جاتا ہے آپ کے. اس میں اگر کوئی لمبی سائز تھی کہنے کہ مجھے ترفلا دے دیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ تینوں چیزیں الگ الگ لے کے نا جو اس میں گٹھلیاں نکال دیں اس کو صاف کر لیں. وہ نہیں جو پنساری دے گا بنا نہیں ہوگا اس میں وہ گٹھلیاں ساتھ انہوں نے پیسی ہوتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے اوکے. کیونکہ ہم نے اس کو پی جانا نا ساتھ ہی، اس کی گٹھلیاں نکالنا اس لیے ضروری ہیں، ورنہ وہ گٹھلیاں سخت ہوں گی، وہ میدے میں جا کے کریں گی. اپنے چھلکے اتارنے تینوں کے اہم وزن 100 گرام، اور اس میں جب 300 گرام وہ ہو گئے 300 گرام اس میں آپ نے ریون چینی ڈال کے پاؤڈر بنا کے رکھ لیا، ایک چھوٹی چمچ 2-3 گھونٹ پانی میں، کیونکہ اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، یہ بد ذائقہ سے ہوتی ہے. آپ صبح خالی پیٹ پئیں اور گھنٹے 1.5 گھنٹے تک آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. آپ کو 2-4 دن، ہفتہ 10 دن آپ کو لوز موشن آئیں گے، بار بار نہیں آئیں گے، 1-2 آئیں گے. پیٹ آپ کا جو جیسے اتنا کچھ اندر نکلے گا بندہ حیران ہو جائے گا کہ یار یہ مال جمع کہاں تھا. یہ اتنی اندر سے آپ کے صفائی کرے گی. جب آپ کو موشن آنا بند ہو جائے، ریون چینی کی یہ خاصیت ہے کہ جب جسم کے اندر زہریلے مادے ہوتے ہیں، فاسد مادے ہوتے ہیں، تو یہ لوز موشن لگا کے ان کو خارج کرتی ہے. جب وہ ختم ہو جائے تو یہ پھر قبض کرتی ہے، پھر قابض ہو جاتی ہے. جب آپ کے موشن رک جاتے ہیں تو سمجھ لیں آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں. اس کے ساتھ دوسرے اپنے غذا کو مناسب رکھیں. اس کے ساتھ آپ ایسی چیزیں جو چربیاں پیدا کرتی ہیں، چکنائیاں ہیں یا آپ کے میٹابولزم کو خراب کرتی ہیں، میدے والی چیزیں، چینی والی چیزیں، وہ چھوڑ دیں. سمپل سبزیاں جو عام ہمارے گھروں میں دالیں استعمال ہوتی ہیں، چپاتی وغیرہ، ان کا استعمال کریں انشاءاللہ. تو یہ مہینے 1.5 میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا فیٹی لیور وغیرہ، بلکہ اس سے تو موٹاپا بڑا کم ہوتا ہے، کیونکہ اس سے جسم سے اضافی چربیوں کو نکالنا ہے نا. ایسے لوگ جن کے ہم نے دیکھا یہاں پہ کاٹی سولو، وہ سارا گردن اتنی موٹی، وہ عجیب قسم کا ہوتا ہے. تو اس کے مہینے 1.5 مہینے استعمال سے دیکھیں گے تو وہ تو بندہ دیکھے گا خود پہچان نہیں پاتا. کیم صاحب ایک بڑا پرابلم، میرے پاس بہت سارے بچے آتے ہیں، بچیاں بھی آتی ہیں، بڑا پرابلم ہے، اور آپ کا بھی واسطہ ان سے پڑتا ہوگا. جب معدہ خراب ہوتا ہے تو ایک عجیب سا ریئیکٹ کرتا ہے. کبھی تو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، اگر وہ کانسٹیپیشن کا علاج کرتے ہیں تو موشن لگ جاتے ہیں، یعنی کہ موشن لگے ہیں تو اس کو روکتے ہیں تو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. تو پہلے تو بتایا اس کی وجہ کیا کہ دیکھیں وہ نارمل نہیں ہو رہا بیچارہ، یا اگر وہ موشن کا علاج کرتا ہے کانسٹیپیشن کا علاج کرتا ہے موشن لگ جاتے ہیں. ایسا مریض کیا کرے تاکہ اس کا نارمل اس کا نظام اخراج کام کرے اور وہ نارمل واش روم جائے؟ اصل میں ایسے مریض جو ہوتے ہیں ان کو بنیادی طور پہ قبض کا ایشو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ان کا سسٹم ہے وہ کہیں نہ کہیں سپورٹ کرتا ہے. جب جسم کے اندر تھوڑا سا سفرا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس حرارت کی وجہ سے تحریک پیدا ہوتی ہے، موشن آ جاتا ہے. لیکن جو ہی جسم میں وہ اس کا جو جتنا درکار چاہیے ہمیں آنتریوں کو، جتنا سفرا چاہیے وہ نہیں ہوتا تو وہ پھر رکاوٹ ہو جاتی ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو یہی ہے کہ میٹابولزم پہ کام کیا جائے. ٹھیک ہے. آپ اپنی انتریوں کی صفائی کریں، کوئی اس طرح کی ملین چیزیں استعمال کی جائیں جن سے انتریوں کی بالکل صفائی ہو جائے. پپیتا ہے، ہاں سب سے اچھی چیز ہے پپیتا یا امرود ہے. پپیتا جو ہے نا جی، پپیتا 20-30 گرام لے کے اس کو انگوری سرکہ میں ڈپ کر کے رات کو رکھیں اور صبح کھا جائیں، یہ بہترین ہے. اسی طرح جو منقع ہے، منقع کے آپ 7-8 دانے رات کو اس کو بھگوئیں اور صبح اس کو زلال بنا کے اس کے بیج نکال دیں اور اس کو آپ کھا کے وہ پانی پی جائیں. گلقند لوگ بڑا پرانے، ہماری نانی اور دادیاں جو گاؤں بچپن میں بڑا آپ دیکھتے تھے وہ گلقند استعمال کرتی تھی، وہ بھی کہیں ایک گٹ کیئر کے والے سے. اصل میں گلقند گلاب جو ہے، گلاب کے پھول، گلاب جو ہے یہ مرکب القوا ہے اور یہ ملین بھی ہے، یہ قبض کشا بھی ہے، یہ دل کو دماغ کو طاقت بھی دیتا ہے. گلاب چونکہ مفرح ہے، فرس بھی پیدا کرتا ہے، تو یہ بہت کمال چیز ہے. تو اس کے لیے آج کل اس کا استعمال کم ہو گیا ہے. اصل میں 2-3 چیزیں ہو گئی نا جی. ایک تو ہو گیا کہ زیادہ تر لوگ شوگر میں، آپ کو پتہ ہے ہر چوتھا 5 بندہ تو شوگر میں مبتلا ہے. اب آپ کسی کو یہ ریکمینڈ نہیں کر سکتے. اصل میں سب بڑا ایشو یہ ہو گیا نا.
تو لیکن اس کے باوجود بھی ایسے لوگ جن کے پیٹ میں بڑی ڈھیٹ قسم کی قبض ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی مجھ پہ کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی، تو وہاں پہ آپ یہ کریں کہ 2 چمچ بادام روغن لیں، 1 چمچ اس میں کیسٹر آئل اور 1 بڑا چمچ گلقند، ارنڈی کا تیل، کسٹر آئل، جی ارنڈی کا تیل، اور 1 بڑا چمچ گلقند، ان تینوں کو دودھ میں آپ ملا کے سر یہ لیں. یہ انتہائی شریفانہ قسم کا یہ وہ ہے مسئلہ قبض کشا. ہے. اس سے مطلب ہے کہ آپ کو کوئی بار بار نہیں جانا پڑے گا، صبح آپ اٹھیں گے آرام کے ساتھ. اس کے علاوہ ایک اور بڑا شریفانہ سا ہوتا ہے سکمونیا اور بادام. سکمونیا، افسر سکمونیا تو کیا بات ہے اس کی؟ سکمونیا، بادام. بادام آپ ان کو کر لیں اچھی طریقے سے کوٹ کے، اس میں سکمونیا جو مکس کر کے وہ آپ رات کو لیں، وہ بھی کمال ہے. وہ اس سے مطلب آپ کو کوئی لوز اکیلا کیسٹرول آئل یا ارنڈی کا تیل ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، کام کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر حرارت زیادہ ہوتی ہے. جن لوگوں کے مزاج میں تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے نا، وہ پھر ان کو تنگ کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ جب گلاب آ جائے گا، اس کے ساتھ بادام روغن آ جائے گا گلقند کے ساتھ، تو دودھ آ جائے گا، تو یہ ہو جائے گا وہ معتدل ہو جائے گا. اس کے اثرات جو ہیں وہ جسم پہ پڑے متوازن اور معتدل ہوں. خواتین و حضرات، ہمارا پروگرام آخری پورشن کی طرف بڑھ گیا ہے، تو کیم صاحب لاسٹ میں یہ بتائیں کہ مثالی تندرستی، آئیڈیل تندرستی کے لیے کیا خیال کیا جائے؟ دیکھیں جی، آئیڈیل ہیلتھ جو ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. اگر آدمی یہ طے کر لے کہ میں نے تندرست رہنا ہے اور لمبی زندگی تک دیر پا، اس میں 2 کام ضروری ہیں. ایک سر ٹھنڈا رکھنا ہے، سر ٹھنڈا رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پاؤں گرم رکھنے ہیں. اور نہانا ٹھنڈے پانی سے گرم پانی سے؟ لیکن سر ٹھنڈا، پاؤں گرم. ہاں جی، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. سر ٹھنڈا رکھنے کا مطلب غصہ نہیں کرنا، چلتے تیر کو اپنی طرف نہیں کرنا، بلا وجہ ٹینشن ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس میں نہیں جانا، چھوڑ دیں. نہیں. بندہ ٹارچر دیے جا رہا ہے اور آپ مسلسل صلح کی کوشش کیے جا رہے ہیں، وہ بضد ہے کہ میں نے ٹارچر دے کے چھوڑنا، پھر کیا کرے؟ دیکھیں کہ آپ کی صلح کی ساری کوششیں، آپ میکسیمم اس کے مطابق چل رہے ہیں. وہ دن کہہ رہا ہے، رات کہہ رہا ہے، لیکن وہ باز آ ہی نہیں رہا، وہ ٹارچر دیے جا رہا آپ کو. وہ ہمارا ایک اپنا ہی شعر ہے، کسی کا شعر ہم نے بگاڑ کے بنایا تھا کہ جو ان کا کام ہے وہ اہل مفادات جانے، ہمارا پیغام صحت ہے جہاں تک پہنچا. مثالی صحت، مثالی صحت. سر ٹھنڈا رکھیں، یعنی غصہ نہ کریں. دیکھیں جو ہمارے بس میں ہے نا، سر ٹھنڈا یہ نہیں کہ آپ نے سر پہ بلاک رکھ لیں، نہیں، ٹھنڈا پانی سے نہیں، اپنے آپ کو پیسفل اپنی محسوسات کو ٹھنڈا رکھنا ہے، اپنے اندر کنٹرول رکھنا ہے. پاؤں کو گرم کیسے رکھنا ہے؟ حرکت میں چلنا، جتنا چل سکے. جو چلنا ہے یہی زندگی ہے، کیونکہ چلنے سے حرارت ہے، اور حرارت ہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی علامت ہے. 2 کام یہ ہیں، ان سے کیا ہوگا؟ جتنا آپ چلیں گے آپ کا میٹابولزم ایکٹیو رہے گا، آپ نے جو کچھ کھایا پیا ہے وہ زیادہ کنزپٹ بھی ہوگا، ڈائجسٹ بھی ہوگا. اور سر ٹھنڈا رکھنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا میٹابولزم بھی درست رہے گا. آپ انزائٹی، کیونکہ انزائٹی ہمارے معدے کی سب سے بڑی دشمن ہے. اس زمانے میں جو زیادہ معدے کے مسائل ہیں وہ ذہنی پریشانی کی وجہ سے، یہ جو نفسیاتی دباؤ ہے، یہ جو ہم پہ اعصابی تناؤ ہے نا جی، کہ یار کی ہوئے گا، وہ جو سوالیہ کوشچن ہے زندگی میں، وہ سب سے بڑا مارک ہے ہماری زندگی میں، بیماری کا سبب ہے. تو اس لیے آپ اس کو قریب نہ آنے دیں. سر کو ٹھنڈا ہو گیا، سر ٹھنڈا آپ کا ہو گیا، اور پاؤں گرم. یہی 2 کام کر لیں، اور اپنی غذا پہ توجہ دیں کہ غیر ضروری چکنائیاں نہ ہوں. سنت کے مطابق کھانا اس وقت چھوڑ دیں جب آپ کو بھوک لگی ہو. اور وہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ سالن شوربے والا ہو، سنگل ڈش ہو، اور کھائیں اس وقت جب بھوک لگی ہو، شدید بھوک. اور ہم اپنے ناظرین کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ جانچنا چاہتے ہیں کہ میں تندرست ہوں نہیں ہوں، جسٹ 2 چیزیں ہیں، شدید بھوک اور شدید نیند. جس بندے کو ٹکا کے بھوک لگتی ہے اور جس بندے کو ٹکا کے نیند آتی ہے، وہ بندہ تندرست ہے. اسے کہیں جانے کی ضرورت، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی یہی فکر ہے کہ اس کو قائم کیسے رکھنا ہے، اس تندرستی کو بحال کیسے رکھنا ہے. کیم صاحب، بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں کہ ناشتہ ہلکا کرنا ہے، کچھ لوگ بحث کرتے ہیں ناشتہ ہیوی کرنا ہے، کچھ لوگ بحث کرتے ہیں کہ ناشتے میں پھول پکانے ہیں، مغزیات ہیں، بادام ہیں، مختلف چیزیں کھانی ہیں. تو آپ بتائیں کہ ناشتہ اس موسم، جو برسات کا موسم ہے، اس موسم میں ہلکا پھلکا ناشتہ ہے یا ہیوی ناشتہ ہے؟ دیکھیں جی، اس موسم میں تو ہلکا پھلکا ہے جی. ہاں پلیز. اس موسم میں تو بہترین یہ ہے کہ آپ شاہی جو ہے نا وہ ناشتہ کریں. یہ پاوے، نہاریاں، کھدیں، وہ ساری چیزیں. شاہی ناشتہ یہ نہیں ہوتا تھا. شاہی ناشتے میں
बादाम चंद दाने, कोई 2-4 पिस्ते, कोई एक आधा अखरोट, कोई एक आधा मुरब्बा आमला, रोस्टेड फुल ठीक मखाने। है जी, कोई चंद दाने उसके मुनक्के के। शाही नाश्ता ये होता था। और उसके बाद ज़ाफ़रानी कहवा आहा, कि आपने वो अदरक ली है, उसको पानी में पकाया, उसमें आप सब्ज़ चाय के चंद पत्ते को 2-4 वो जो उसके दाने ज़ाफ़रान के डाल के ये पिए, ताकि इस मौसम में आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहे और आप जो ये जो वायरल इन्फेक्शन है इनसे भी बचे रहें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस मौसम में तो जो है ना शाही नाश्ता वो यही बेहतर है। यानी कि ये करें आप। इस तरह का करें, हल्का फुल्का, जिसमें आपका जिस तरह आमले में आपको पता है विटामिन सी बहुत होता है, ये कुदरती तौर पे इन्फेक्शन का दुश्मन है, ख़ासकर अंदरूनी जो है। इसी तरह पिस्ता वो असाब को ताकत देता है, दिमाग के अंदर तक़वियत, उसके बादाम के अंदर तरावत है और ताकत भी है। इसी तरह मुनक्का जो है वो असाब को ताकत देता है, ये मुलयन भी है। ये वो चीज़ें एक ऐसा कम्बिनेशन है जिससे आप कब्ज़ से भी बचे रहेंगे, कमज़ोरी से भी बचे रहेंगे और आपके जिस्म की ज़रूरत भी पूरी रहेगी। हकीम साहब, आपकी आमद का, आपके आने का बहुत बहुत शुक्र है। ख़वातीन और हज़रात, सीधी सी बात है कि ये बारिशों का मौसम है, बारिशों के मौसम में आपका जिस्म सेंसिटिव हो जाता है, स्पेशली मैदा सेंसिटिव हो जाता है। तो एक बात ज़हन में रखिएगा, वो चीज़ें खाएँ जो आपको सूट करती हैं, वो चीज़ें बिल्कुल खाएँ जो आपको सूट नहीं करती है, एक बात। और भारी मरगन ग़िज़ाएँ और मसालेदार चीज़ें खाने से परहेज़ करें, लाइट चीज़ें खाएँ ताकि आपका जिस्म नॉर्मल रहे, आपका जिस्म हल्का फुल्का रहे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको कोई बीमारी, कोई परेशानी ना आए। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।